अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में एक बार फिर शिद्दत आती दिखाई दे रही है। ईरान और अमरीका के दरमियान बयानात के साथ एक दूसरे पर हमलों में भी तेज़ी आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि ईरान डील करे और आबना हॉर्मोज़ खोले, वरना ईरान में क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। अब इस धमकी ने जहां दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस को हिला कर रख दिया, वहीं आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 11% इजाफा भी देखने को मिला। दूसरी तरफ ईरान ने अमरीकी दबाव को मुस्तरद कर दिया और ये वाज़ेह किया है कि किसी भी धमकी के आगे झुकना उसकी पॉलिसी नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान ने अमरीका और इजराइल के लिए खित्ते को जहन्नुम बनाने का इंदिया भी दे दिया है। सवाल यह है कि ट्रंप का 48 घंटों का अल्टीमेटम मुआहदा करो या फिर क़यामत बर्पा होगी, क्या वाकई ये सिफारतकारी है या फिर एक बड़ी जंग का ऐलान है। इसी दौरान एक अमरीकी फाइटर जेट ईरान में गिराया जाना और फिर 36 घंटों के अंदर एक हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अमरीका का अपने पायलट को निकाल लेना, ये सब किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि एक ख़तरनाक हकीकत है। तो सवाल ये कि अगर ईरान की फ़ज़ाइया तबाह हो चुकी है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो फिर अमरीकी तैयारे गिरे कैसे? क्या ईरान नई हिकमत अमली, ड्रोन्स या मिसाइल सिस्टम्स के जरिए जंग का रुख बदल रहा है? ये जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं लगती बल्कि बयानी, टेक्नोलॉजी और नफ्सियाती बर्तरी की जंग बनती जा रही है। तो क्या अमेरिका दबाव बढ़ाकर ईरान को झुकाना चाहता है या ईरान एक लंबी जंग की तैयारी में है? इसी पर बात करें। टाइम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजम साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी बढ़ती जा रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है कि ये जंग तेज़ और लंबी हो रही है? इस पे तो मैं अभी आपको बताता हूं कि क्या वजूहात हैं इस जंग में तेजी की, और ज्यादा नहीं है, एक आधी है। आइंस्टाइन ने एक जगह कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि चौथी आलमी जंग जो है, तीसरी आलमी जंग कैसे होगी और उसमें क्या नुकसानात होंगे, लेकिन ये तय है कि चौथी जंग अजीम जो है वो स्टोन्स और स्टिक्स के साथ खेली जाएगी, लड़ी जाएगी। यानी उसमें सोटियां होंगी, लकड़ियां और पत्थर होंगे। उसके कहने का क्या मतलब था? उसके कहने का मतलब ये था कि तीसरी जंग अजीम बड़ी हौलनाक होगी, जो कि सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि इसके असरात क्या होंगे, कि अगर किसी बैलिस्टिक मिसाइल के आगे कोई न्यूक्लियर वॉर हेड लग गया और वो चाहे इजराइल की तरफ से इस तरफ आया या इस तरफ से इजराइल की तरफ गया, तो फिर उसके बाद होगा क्या? लेकिन हालात उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी असेसमेंट ये कहती है कि अभी वो वक्त नहीं आया। ठीक है। फिर एक और बड़े आदमी H.G. वेल्स ने एक बात की थी जो आजकल के इस वक्त के हालात में मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा पैगाम है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और ईरान के लिए। उसने कहा कि अगर हम जंग खत्म नहीं करेंगे तो जंग हमें खत्म कर देगी। जरा गौर कि H.G. वेल्स ने ये कितनी बड़ी बात आज से कई बरस पहले। अब आते हैं आपके सवाल की। देखिए, जहाज गिरते हैं, लोग मरते हैं, जंग में तो ऐसा ही होता है। बिल्डिंग्स तबाह होती हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे बात आ गई, बूशहर की बात आ गई, खर्ग आइलैंड की बात आ गई, उधर से होलन शहर आ गया, तल अवीव आ गया, अमेरिका के अड्डे आ गए। ये सारा कुछ तो ये चल रहा है। जो असल चीज इस वक्त जंग में तेजी ला रही वो है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि आबनाए हुर्मुज किस तरह से खोला जाए, क्योंकि आबनाए हुर्मुज के दो बुनियादी पहलू हैं जी। पहला पहलू यह है कि दुनिया भर का दबाव है उस पर कि आपने जंग शुरू की थी, उसके रिएक्शन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद की ईरान ने, अब आप ही खुलवाएं। और वो हमें सारा पता है किस तरीके से उन्होंने चाइना से भी बात की, जनूबी कोरिया, फलाना, जापान, यूरोप से कहा कि अगर ये आपका मसला है तो आप खुद खुलवाएं वगैरह वगैरह। और अब उनकी ये इज्जत का मसला भी बन गया है। अच्छा। याद रहे कि वो सुपर पावर है और समझती है कि मैं सुपर पावर हूं। और जिस तरह के बयानात जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब दे रहे हैं, तो उसमें इस तरह के 48 घंटे दे दिए हैं, मंडे तक आपने अगर ये नहीं किया तो जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे, क़यामत बर्पा हो जाएगी वगैरह वगैरह। बुनियादी सवाल ये है कि आपको कहने की क्या जरूरत? आप जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। तो ईरान को डरावा किस चीज का दे रहे हैं?
آپ تو آلریڈی اس کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ ڈیڈ لائن کس کی؟ دوسری طرف ایران کیا کر رہا؟ ایران کیا کہہ رہا؟ ایران مکمل طور پہ تیار ہے کتنی جتنی مرضی طویل ہو جائے یہ جنگ. اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سیز فائر پہ کریں. وہ کہتے ہیں سیز فائر نہیں کروں گا. وہ سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے. اسٹریٹ آف ہرمز اس کا لاسٹ ورسو ٹول ہے جنگ کا. جی اس کا لاسٹ جو سمجھیے کہ ترک کا پتہ ہے جو کہ اس نے کر دیا. کئی دفعہ ماضی میں اس کو بند کرنے کی تھریٹس آئے, خاص طور پہ وہ جو ٹینکرز وار تھی نا آپ کی 1980 کی دہائی میں جب ایران عراق وار تھی, تو اس دفعہ تو اس نے واقعی بند کر دیا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ دنیا کیا کر سکتی ہے؟ ایران کیا کر سکتا ہے؟ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی عزت بھی رہ جائے, آبنائے ہرمز بھی کھل جائے, اور یہ جنگ بھی بند ہو جائے؟ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی سجیشن ہے میری. جی جی یہ سجیشن جو ہے وہ ہمارے ایک سفیر ہیں, دوست ہیں, سینئر کولیگ ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہوئے بیچ میں سے نکلی. وہ یہ ہے کہ اگر ایران کو یہ گارنٹی مل جائے کہ جنگ بند ہوگی اور اس کے بعد کوئی حملہ نہیں ہوگا, جی کسی قسم کی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی, نہ اسرائیل کی طرف سے نہ امریکہ کی طرف سے, سارے یہ جو آپ کے جو آرماڈاز وغیرہ یہ واپس چلے جائیں, اگر اس کو یہ گارنٹی دی جاتی ہے تو وہ آبنائے ہرمز کھول سکتا ہے. لیکن آبنائے ہرمز جو ہے وہ فوری طور پہ بند کر دے اگر امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی حملہ ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک ایسی سجیشن ہے جی جو کہ ایسے ہی یعنی عام گفتگو کرتے ہوئے ہمارے درمیان میں سے نکلی, لیکن اس میں بات بنتی ہے کیونکہ یاد رہے کہ جنگ جو ہے وہ ایران کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ تکلیف دہ ہے جتنی اسرائیل, امریکہ یا خلیجی ریاستوں کے لیے ہے, اور دنیا بھی جو ہے وہ اس میں آ جائے گی. لیکن آخری بات اس وقت, کیا ایران کو دنیا کی کسی بھی عالمی طاقت کی اور خاص طور پہ امریکہ کی گارنٹی پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں پہ آ کے بات رک جاتی ہے. یہاں پہ آ کے بات رک جاتی ہے کیونکہ ایران اپنا سارا کچھ اس جنگ میں جھونک چکا ہے. وہ جو پاسداران ہیں ان کی عزت کا مسئلہ ہے, ایرانی قومیت کی حمیت کا مسئلہ ہے, ان کی پوری تاریخ کا مسئلہ ہے. ان پہ آپ نے حملہ کیا ہے اور اب وہ پوری طرح سے اس وار کے لیے کمیٹڈ ہیں. لیکن اس سجیشن کو اگر عمل درآمد کیا جائے تو یہ جنگ نہ صرف بند ہو سکتی ہے بلکہ علاقے میں امن اور سیکیورٹی کے مسئلے مسائل جو پیدا ہو گئے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. پھر تخمینہ لگا لیں گے کتنا نقصان ایران کا ہوا, کتنا کس کا ہوا, اور وہ کیسے پورا کریں. ٹھیک بات ہے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگ میں تیزی آنے کی کیا وجوہات ہیں؟ پھر 48 گھنٹوں کا ایک الٹیمیٹم آتا ہے, قیامت برپا کرنے کی بات کی جاتی ہے, ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں مذاکرات بھی چلتے رہیں گے. آپ کو سچویشن کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے, اور ابھی جہاں پر ہے یہ صورتحال اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے, کتنے دفعے ہم ٹرمپ سے سنیں گے کہ اگر تم لوگوں نے یہ نہیں کیا اس ڈیٹ پر تو میں ہٹ اینڈ اوبلٹریٹ سب چیز آپ کا کر دوں گا. کتنے دفعے سنا ہے ہم نے؟ ہزاروں دفعہ. تو میرے خیال میں چلیے 5 دفعے 4-5 دفعے تو سنا ہے, شاید اس دفعے واقع ہی مینز اٹ. اچھا, ہاؤ ٹو بلیو؟ کہا تو اس نے یہ ہے کہ ہم ہٹ کریں گے, اوبلٹریٹ کریں گے ایران کے پاور پلانٹس اور انرجی انفراسٹرکچر. اور ایران نے کہا ہے کہ یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں, یہ الفاظ ایران نے استعمال کیے ہیں کہ دے آر نروس, انبیلنس, اسٹوپڈ, اینڈ ہم ان کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم رسپونڈ کریں گے. میرے تو خیال میں کہ اس دفعے یہ ہوگا. اس دفعے امریکہ, مگر خاص طور اسرائیل جو کب سے کہہ رہا ہے بوم ایران, بوم ایران, کب سے کہہ رہا ہے, وہ اس وقت وہ کریں گے جو کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ دی غازافیکیشن آف تہران, سوچئے غازافیکیشن آف تہران یہ ہے اسرائیل کا گول. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا,
اگر جو بھی ہوگا, جو بھی دارالخلافہ, جو بھی ملک کا دارالخلافہ ہو, اس کو ہم غزہ کی طرح ریڈیوس کریں گے. تو امریکن ٹارگٹس تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, پاور پلانٹس ہیں, الیکٹرک گرڈ ہیں, واٹر اینڈ کمیونیکیشن. جی وہ چاہتے ہیں, یا اسرائیل سرٹنلی چاہتا ہے کہ ایک ڈارکنس, ایک بلینکٹ ڈارکنس آ جائیں پورے ایران کے اوپر, اور خاک ٹرمینل, پیٹرو کیمیکل ٹرمینل جو خاک میں ہے وہ, ڈی سیلینائزیشن پلانٹس, بریجز, ہیلتھ سیکٹر, وہ بھی امریکہ چاہتا ہے کہ ختم, یا اسرائیل چاہتا ہے ختم ہو جائیں. اور اس کی تیاری میں 10,000 یا 15,000 فورسز آ رہے ہیں. فوجیں اتریں گی یہاں پر ایران میں, یا پھر یہ اسی طریقے سے حملے ہوں گے جیسے ابھی ہو رہے ہیں, اسی اسٹریٹجی سے چلیں گے؟ کیونکہ ان کی فوجوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ٹینشنز پیدا ہو رہی ہیں, اگریڈ نہیں ہیں ان کے سولجرز کہ ہم وہاں پر جائیں ایران میں. رامین, یہ جو آرمی چیف ان کا نکلا ہے اور ایڈوائس یہ وہ جو مل رہا ہے, یہ کچھ اور وجہ سے ہوا ہے. اچھا, یہ تو بہت ساری وجہ ہیں. وہ جو آفیسرز پروموٹ ہو رہے تھے, 2 وہ بریگیڈیئر جنرلز تھے, اور وہ دے ور بلیکس, اور 2 عورتیں بھی پروموٹ ہو رہے تھے. تو یہ جو ہیکسٹ ہے, یہ نہیں چاہتا کہ دا میسکولینٹی آف دی آرمی شوڈ ناٹ بی کمپرومائز اور اڈلٹریٹڈ. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس نے خود کیا ہے, اور ٹرمپ کے بھی یہی. ٹھیک ہے, رپورٹ ویسے یہ بھی ریزن ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ اے ملٹری اسٹریٹجسٹ. میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا ہے کہ ٹروپس آن دا گراؤنڈ سے امریکہ جیت سکتا ہے. مگر میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 سے 15,000 آ رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ اگر اور آ جائیں تو کیا یہ اس کو کوئی امپیکٹ ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز یہ فیکٹر جو ہے, یہ زیادہ تر جو کامنٹیٹرز, انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز, پیپل ہو ور ان دی آرم فورسز آف امریکہ, وہ کہتے ہیں اس سے نہیں ہوگا, اس سے یہ حل نہیں ہوگا اس مسئلے کا. اچھا, ایک چھوٹا سا کامنٹ لے. ٹھیک ہے جی. نجم ثاقب صاحب آپ کامنٹ کر دیں, میں نے میر صاحب کی طرف جانا ہے. صرف ایک کامنٹ چھوٹا سا, یہ ہلالی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں, جو اسٹریٹجسٹ ہیں اس علاقے کے یا دنیا بھر, ان کو یہ پتا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ جب آتے ہیں امریکہ کی طرف یا اسرائیل کی طرف سے, تو یہ جنگ ایران کے حق میں ہو جائے گی. اچھا, ادھر کی ماؤنٹینیس رینج ایسی ہے, ادھر کی ٹرین ایسی ہے, اور پھر یہ لوگ تو چاہتے ہیں, پاسداران چاہتے ہیں کہ آپ آئیں, اور پھر اس کے بعد جو ہوگا ہنگامہ, ان کے جو لوگ مارے جائیں گے, اور پھر اس کی جو ویڈیوز نکلیں گی اور سوشل میڈیا حرکت میں آئے گا کہ دیکھیے جی یہ آئے تھے, کیونکہ انہوں نے تو نہیں چھوڑنا. دیکھیے یہ جو اگر بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات ہے, یا یہ 15,000 یا 20,000 50,000 2 لاکھ لے آئیں, مارے جائیں گے ادھر سے ایران کے, لیکن بنیادی طور پہ جو اسیسمنٹ ہو چکی ہے, اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو امریکہ یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ بہت پہلے کر چکا ہوتا. کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھا سر, یہ جو پائلٹ کو کل ریسکیو کیا گیا ہے, پائلٹ کو ریسکیو کیا گیا ہے ایک ہائی رسک آپریشن کر کے امریکہ کی طرف سے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی کی کڑی ہے؟ مطلب کین وی سے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ تو آلریڈی ہے؟ نہیں, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, کس کو پتا ہے کدھر ہے وہ بندہ؟ ہم نے تو نہیں دیکھا, ہمیں تو نہیں پتا کہاں سے ریسکیو ٹیمیں آئیں, فلانا ہوا. یہ سارے کا سارا ہو سکتا ہے ہمیں. ہماری اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں 90% پروپیگنڈا ہے, 5% جھوٹ ہے, اور باقی رہ گئے جو 5% وہ سچ ہے, اور وہ دنیا کو بتایا نہیں جا رہا. یہ صورتحال. چلیں ٹھیک ہے جی. میر صاحب آپ اگری کریں گے ہلالی صاحب کی اس بات سے کہ یہ مسئلہ اسکیلیٹ کرے گا, اور جو الٹیمیٹم اب ٹرمپ نے دیا ہے, اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں, کرتے کچھ ہے نہیں, اب واقعی ہونے جا رہا ہے کچھ ایسا خطرناک؟ امریکہ نے ایک لیسن لرن کیا ہے ویتنام کے وار کے بعد. جب وہ افغانستان میں اندر آیا ہے
تو افغانستان میں کون لوگ تھے جو آپ کے مرین یا سولجرز؟ یہ وہ تھے جو کہ موسٹلی آرفنس تھے, اور یہ جب مارے جاتے تھے پیچھے سے کوئی شور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ان کمپیریزن جب ویتنام میں لوگ مارے گئے, ان کے سولجرز یا مرین یا جو سولجرز, بڑے لوگوں نے شور کیا, فیملیز نے شور کیا, یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے بندے, آپ مار رہے ہیں. اس جنگ کے اندر, افغان جنگ کے اندر وہ چیز نہیں تھی, وہ آرفنس تھے. اب یہ جو آرفنس ہیں ان کے لیے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں, ان کو مایا باڈی کاؤنٹ کر کے آپ نے دبا دیا ان کو. آج جو ہے امریکہ will think twice before escalating something. یہ دونوں گیمز, یہ کس کے اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت؟ امریکہ اور اسرائیل اور آف کورس ایران, یہ تینوں کس کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ یہ ہیں ڈاکٹر جوزف گوبیلس کے. جس طرح گوبیل نے ایک پروپیگنڈا اور اس نے اپنی وہ ایسا دہشت پھیلائی ہے تھرو دا ریڈیو اینڈ ادر مینس, یہ وہی چیز ہو رہی ہے, یہ وہی چیز ہو رہی ہے. لیکن اس چیز کو لوگ سمجھ گئے ہیں. اب آپ کے پاس میڈیا اویئرنس زیادہ ہے, سوشل میڈیا اویئرنس زیادہ ہے. اب آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے. آپ ان کی تقریریں بھی سن رہے ہیں, ان کی بھی تقریریں سن رہے ہیں, لیکن دیٹ از ناٹ دا سولوشن. The solution is کہ how long will you continue like this? How long? اب ان کے جو کمانڈر ہیں وہ کہتے ہیں جی, اور فارن منسٹر, ہم تو ہزاروں سال کے ہیں, ہماری سویلائزیشن ہے, ہم آپ سویلائزیشن کو کس طرح کرو گے؟ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن یاد رکھیں ایک کہانی ہے کہ ایک اوک کا درخت جو بڑا سخت ہوتا ہے, اگر وہ ہوا کے ساتھ تھوڑا بینڈ نہ کرے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ نیچر ہے لا کا. ہمیشہ کہیں بھی ہو آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ آپ نے آگے بیٹل کیا کرنی ہے. Now here the main question comes in کہ کیا will this battle continue after few years? Will it be a lull before another storm? Will there be a nuclear confrontation? یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں. World War III کی جب ہم بات کرتے ہیں, economic World War III has already started. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے جنگ شروع کر دی ہے. قیمتوں کا سب سے زیادہ ہمیں فرق پڑا, ہم نے اس پہ بات بھی کی, باقی دنیا میں بھی پڑ رہا ہے فرق. لیکن the question is, یہ فرق کو آپ ریموو کریں گے؟ آپ سوال کر رہی ہیں کہ جی یہ ٹرمپ یہ اوبلٹریٹ ہو جائے گا, یہ کرے گا. اور بھائی وہ کر کے نقصان تو پوری دنیا کا ہے, ایران کا نہیں ہے. وہ تو کمپنسیٹ نہیں کریں گے نا, پوری دنیا کا نقصان. دیکھو اسی میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا, وہ ڈرا رہا ہے. وہ بھائی ادھر سے یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے. یہ بھی جو نجم ثاقب صاحب نے بات کی, وہ A.G. ویلز کی, اس کی وہ کتاب ہے وار آف دا ورلڈز. اب وہ پڑھیں کتاب, وہ اس نے بڑی دیر پر یہ باتیں کی ہوئی ہیں, بہت دیر کی. اب یہ جو چیزیں ہیں, کیا یہ ماڈرن ڈے کے جو آپ کا جو اسٹریٹجسٹ ہے وہ سمجھتا ہے اس کو؟ نہیں سمجھتا. ہم تو یہاں بیٹھ کے ایک اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, ایک اوپینین دے سکتے ہیں, لیکن جو حقائق ہیں وہ بڑے دوسرے ہیں. ایران میں کھانے کو مل نہیں رہا. آپ ان کا پیسہ دیکھو ان کمپیریزن ٹو دی انٹرنیشنل ڈالر, دے آر ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ کب تک رہو گے؟ مجھے یاد ہے کہ 79 میں جب میں لندن سے پاکستان بائی روڈ آیا, ادھر کی جنگ لگی ہوئی ہے. ایران میں کسی کو پرواہ نہیں ہے, جنگ لگی ہے کیا, ان کا کام اپنا چل رہا ہے. لیکن جو دھچکا اس وقت ان کو پڑا ہے, اینڈ پرٹیکولرلی آفٹر دی ریموول آف شاہ آف ایران, وہ ابھی تک ریکور نہیں کر سکے. سو یہاں آپ کی ایک پرابلم آ رہی ہے آئیڈیالوجیز کی, آپ کی ایک ریپرزنٹیشن آف اسلام کی. یہ چیزیں ساری اب گریجولی جب آپ اس کو مالیکیول کو جوڑتے ہو, یہ ایک ببل بن رہا ہے. جو اللہ کرے ببل نہ یہ ہو, اس کو آپ ڈفلیٹ کرو rather than ایکسپلوڈ کرو. اگر آپ ایکسپلوڈ کرو گے تو آپ کے سامنے پھر بڑے آپشنز آ جائیں گے. لیکن وہ آپشنز یہ نہیں ہے کہ آپ ایران کو تباہ کر دو گے, یا ایران گلف کو کر دے گا, یا اسرائیل کو ہو جائے گا. یہ پوری دنیا کو اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو یہاں ہمیں سنجیدگی چاہیے. ہماری کافی شاپ ابھی ٹھنڈی ہے. ہمارے نے جو اسلام آباد میں ہم نے کافی شاپ کھولی ہے, اس کافی شاپ میں کوئی نہیں آیا. کیا کافی ٹھیک نہیں ہے؟ کافی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہے چائنا جاؤ. اور بھائی سب سے پہلے جب آپ ڈائریکٹ بات نہیں کرو گے, تھرڈ بندہ نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کی اینیموسٹی 47 ایئرس کی اینیموسٹی ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ. 47. They haven't forgotten the 444 hostages. They haven't forgotten the invasion of the American embassy in Tehran. ان کو ہر چیز پتا ہے. آپ نے کرنل اولیور نارتھ کا سن لیا, جو کانٹر ریبلز وہ لے کے آئے تھے کہ یہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ چیزیں ایرانینز کے دماغ میں ہیں. یہ جو اینیموسٹی ہے, اور آج بالکل ویری ویل سیڈ, ٹرسٹ ڈیفیسٹ
اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آگے بڑھے گا. ڈو یو ریئلی تھنک جو ڈائی ہارڈز ہیں دے ول امیڈیٹلی چینج دیئر ویو؟ ہاں جی امریکہ از اگریڈ, ہم بھی یہی کریں گے, وہ ریونج لیں گے. آپ نے ایک فیوچر ریونج کو بچانا ہے, کیونکہ یہ جو میں نے پہلے پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹیررزم ہو جائے گی. آپ دیکھ لینا 67 کے وار کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ روم کا اس سے پہلے بھی روم اولمپکس میں آپ 74 میں آپ دیکھ لو میونخ میں کیا ہوا تھا, اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے آ کے. یہ پاکٹس بن جاتی ہیں, ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. اور کل کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں, یہاں 3 لوگ تھے مسلمان, انہوں نے پکڑ کے کسی جوش مسجد کو یا ان کے جو سینگاگ ہے اس کو لگایا, انہوں نے پکڑ کے ان کو اندر کر دیا ساروں کو. اب دا کوسچن از, یہ ہیٹریڈ ہے نا, ہیٹریڈ بڑھ رہی ہے. It should not be there. It should not be there. But these are the seeds which are being planted by one person, and that is Donald Trump. Absolutely. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک جی. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے سے کبھی انکار نہیں کیا, مگر اس شرائط ہمیں قبول نہیں ہیں. انہوں نے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا بھی شکریہ ادا کیا, جس کے بعد پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عباس عراقچی کے درمیان رابطہ ہوا, جس میں مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا. ایسے میں سوال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان کی ثالثی میں کیا کوئی واقعی بریک تھرو ممکن ہے؟ دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا پر خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے جو بیک ڈور علاقائی چینل کھلا تھا اب وہ بند ہو گیا ہے. اصل حقیقت کیا ہے, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہلالی صاحب, اس سے پہلے سیگمنٹ میں پی جے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو کافی شاپ ہے جہاں پر بیٹھ کے ثالثی ہونی تھی, گفتگو ہونی تھی, کمیونیکیٹ کیا جانا تھا, وہ ابھی خالی پڑی ہے, وہاں کوئی آیا نہیں. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ ابھی تک اس ضمن میں کوئی بریک تھرو نہیں ہو پا رہا؟ دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایران, کہ وہ ایران آنا نہیں چاہتا یا یہ یا وہ. بڑا اچھا سے عباسی نے ایکسپلین کیا ہے, اور ہمارے فارن منسٹر نے بھی ان کو شکر کیا ہے کہ آپ نے ہمارا تعریف کیا کہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے, اور آپ یو لک فارورڈ ٹو آور ورکنگ ود یو, یہ وہ. مگر دیکھیے, یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا پاکستان کو, اسیومنگ یہ میرا کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے, مجھے کوئی اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو جاؤ چین کو. چائنا واز ناٹ ان دس. چائنا اور امریکہ دے آر رائیولز. چائنا اس میں نہیں تھا, مگر ایران کے کہنے پہ ہم رائٹلی سو ان کی بات سننا ہے, ہم گئے چین اور چین کو کہا. تو دیکھیے, اگر ہم وی آر ناٹ میڈیٹرز. میڈیٹرز ایک بڑا پاورفل آدمی ہوتا ہے. میڈیٹر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ہی از رائٹ, وہ ایک پازیٹیو ان کی نیوٹرلٹی ہوتی ہے. وین یو آر رانگ, میڈیٹر کہے گا یو آر رانگ, یہ نہیں کہے گا اچھا یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اچھا ان سے پوچھتے ہیں. نہیں, دیٹس ناٹ میڈیشن, دیٹ از لائک گو بٹوین, دیٹ از another something else. میڈیشن وہ ہوتا ہے جب آپ امریکہ کو کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں یہ کیا آپ نے کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. 15 پوائنٹس کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے, اینڈ یو ہیو آسکڈ فار sovereignty almost to be transferred to you. You can't do that. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا ہمارا جو it was a good idea to go to China. اس لیے کہ جب China is a world super power, it is going to become the hyper power of this world soon. 10 سال 15 سال. تو ان سے جب ہم نے جا کے کہا کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں, they were very happy. بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے امیجیٹلی وینگ لی نے 5 پوائنٹس کر دیا کہ سیز فائر ہونے چاہیے, امیجیٹ ٹاکس ہونے چاہیے, نو ہٹنگ آف سویلین ٹارگیٹس اور آف شپنگ لینز. یہ سب چیزیں ہمیں دے دیا انہوں نے, اینڈ وی اگریڈ. اور یہ لا کے ہم نے امریکہ کے سامنے پیش کیا, اور دس از ویری ایکسیپٹیبل ٹو ایران. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک امریکہ کو
ये गुड सेंस नहीं आए, तो अगर चीन भी अगर उधर होता, चीन वुड हैव फेल्ट एम्बैरेस्ड। चीन अमेरिका को कहता तुमने ये साइन किया, क्या कहता ट्रम्प को, तुमने ये साइन किया, तुमने तो बड़े चीजें साइन की हैं, तुमने तो JCPOA भी साइन किया था, जबरदस्त अग्रीमेंट था, हिस्टोरिकल अग्रीमेंट था, उसमें कुछ नहीं था, दैट वाज और उसके उस इम्प्लीमेंटेशन में इट वेंट सो ब्यूटिफुली, उसको आपके फाड़ दिया, तुम ट्रम्प ने आके फाड़ दिया। अब तुम वादा करो कि तुम ये चीज नहीं करोगे, ये नहीं हो सकता। वो क्या करता, उसका मुंह कैसा होता, नहीं मैं वो गलती होगी, वो आपको समझता है वो कहेगा कि मेरे से गलती होगी, ही वुड नेवर डू इट। तो बेयरिंग इन माइंड कौन चीज है एंड व्हाट इज ट्रम्प एंड व्हाट इज अमेरिका, चाइना ने कहा नहीं, हम गारंटी नहीं कर सकते, हम बीच में नहीं आ सकते, इसलिए कि इट विल वर्सन आवर रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त मुज़ाकिरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो किस स्टेज पर हैं? ये कोई मुज़ाकरात, जब हम बात मैंने कहा ना कॉफी शॉप एम्प्टी है, जी कॉफी शॉप की वैल्यू कोई नहीं है। जब हम यहाँ बैठ के नेटो की बात करते हैं, सीटो की बात करते हैं और सेंटो की बात करते हैं, फिर यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं, तो ये मुझे बताएं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये तो बिल्कुल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना जनाब। यूनाइटेड नेशंस की हम बड़े बड़े यहाँ रेफरेंस देते हैं, पाकिस्तान में दुनिया के अंदर आर्टिकल दिस और आर्टिकल दैट, क्या किया है यूनाइटेड नेशंस ने? आज तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दो ममालिक और थर्ड पार्टी आके इसको रिजॉल्व करेगी, ये इस तरह नहीं है। सबसे पहले अगर आपने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना है, देखना है और रिव्यू करना है, ये वीटो पावर सबकी आप उतार लें। ये वीटो पावर्स की वजह से आज यूक्रेन की जंग भी चल रही है, वीटो पावर्स की वजह से आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हो रहे। आपने वीटो पावर्स खत्म करो, सारों को इक्वालिटी दो और इक्वालिटी के अंदर आप देखोगे कि आपके पास कोई रिजल्ट निकलेगा। यहाँ कोई बात नहीं बनती, वो बैठता है ये जो हमारा ट्रम्प है, ये इनका फेवरेट प्रेसिडेंट साकिब साहब का, ये उठ के जो मर्जी कर दे, ये जो मर्जी आके ये कर दे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और भाई तुम खुद एक मकरूज हो फॉर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टू द यूनाइटेड नेशंस, तुम उसकी बात करो, उस पर तुम बात करते ही नहीं हो। तुम बल्कि दूसरों को कहते हो मैं फंड रोक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, WHO के फंड रोक दिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के कर दिए, जो आपकी जो सब्सिडीज है दुनिया को वो कर दिए। सो अमेरिकन गैंगस्टरिज्म जो है दैट हैज टू बी फिनिश्ड। वो एक ही तरीके से होगा when all the superpowers and the other powers they sit down and resolve it। हम ये बैठ के टोपी रब कहते हैं ना टांका पट्टी, हाँ जी वो चाइना आ जाएगा, रशिया बीच में, यार ये किस तरह बोलेंगे? इनके अपने बड़े मसाइल पड़े हुए हैं, सही बात है, इनके बहुत ज्यादा इनके अपने मसाइल हैं, ये आपका के मसाइल क्या रिजॉल्व करेंगे? इनके अपने इंटरेस्ट है। सर वैसे चाइना का सबसे बात है ऑन अ साइड नोट, दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, जिससे भी हेल्प मांगी जा रही है, चाहे वो अमेरिका की जानिब से हो, चाहे वो ईरान की जानिब से हो, तो वो आ नहीं रहे बीच में। दैट इज वेरी वियर्ड, अनप्रेसिडेंटेड। ये आपने ये इसलिए नहीं आ रहे कि देखो ना, अब आप मुझे बताओ, ये अपार्ट फ्रॉम अब कतर थोड़ा सा वो आपको विस्पर्स उसके आगे हैं, दूसरे भी विस्पर्स चल रहे हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि कोई अमेरिका के खिलाफ बात खुल के करता नहीं है, कोई भी नहीं करता। अगर अमेरिका के खिलाफ किसी ने, जब आप बात कर रही हैं, तो किसी ने अगर कोई स्टैंड लिया है तो केयर स्टार्मर ने लिया है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने इराक के अंदर एक झलक मारी है और बहुत एक गलत काम किया था और उन्होंने एक लेसन लर्न कर लिया। सो इट इज नेवर टू लेट टू लर्न अ लेसन। सो आफ्टर द इराक वॉर ब्रिटेन इज फार मोर केयरफुल, बिकॉज देखो जंगें आसान है, जंगें इतनी ये नहीं होती हैं, और जंगों के अंदर मैं आपको बता दूं बहुत पैसा लगता है। अमेरिका का $45 बिलियन लग गया है एंड इट इज कंटिन्यूइंग। ये जो आपने अरमाडा की हम बात करते हैं, यू रियली थिंक ये सस्ता है इधर? नो, इट इज नॉट सस्ता एट ऑल। It is something which is costing the taxpayer in America a lot of money. अब वो क्या करेगा? मैं वर्ल्ड वॉर की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, उन पे टैक्सेशन ज्यादा आ जाएगी। पेट्रोल देख लो कितना, $6 पे कल गया पेट्रोल लुइसियाना के अंदर, $6 पे। अब आप मुझे बताओ, जहाँ $2 $6 पेट्रोल, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम? खुद ये कहते हैं कि हाँ जी फिक्र ना करें, ये ना करें। ये देखो, ये एक इस आदमी ने इन पर्टिकुलर इसके अंदर कांग्रेशनल हियरिंग में इसके बंदों को एक उन्होंने ग्रिल किया है, ये कालों के बहुत खिलाफ है। अब आपने तीन का जिक्र किया, ये कालों के खिलाफ है। इसके होटल के अंदर ये काले अलाउ नहीं करता था, इसके फ्लैट्स के अंदर काले अलाउ नहीं करता था, इसके अंदर ये बायस्ड है। सो दिस मैन बिल्कुल आपने सही कहा, बट दिस मैन
let me tell you categorically, he will be impeached. If not, then that is the destruction of America. ٹھیک ہے جی نجم ثاقب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان نے جو ایک ذمہ داری اٹھائی تھی میڈیٹ کروانے کی کہہ لیں یا فیسیلیٹیٹ کروانے کی کہہ لیں، اس میں رکاوٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں نہیں ہو پا رہا کوئی بریک تھرو؟ سمجھ میں ایک دو باتیں مجھے نہیں آ رہی. دیکھیے، آپ اگر کسی کافی شاپ میں جاتے ہیں تو کافی پیتے ہیں نا، وہاں سے نرگسی کوفتے یا قورمہ یا بریانی تو نہیں نا آپ کو چاہیے. صحیح بات. آپ کافی شاپ میں آئے ہیں، ابھی یہ کافی شاپ ادھر آپ نے دیکھا نہیں کہ مصر کا وزیر خارجہ آتے ہیں، آپ کے ترکیے کے وزیر خارجہ آتے ہیں، سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ آتے ہیں. آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ بالکل. ابھی اگر یہ کافی شاپ جو ہے ٹھنڈی پڑ گئی ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو انڈیا میں جے شنکر کو کیا تکلیف ہوئی تھی وہ بیان دینے کی، جو اس نے غلط قسم کا ان ڈپلومیٹک ان پارلیمنٹری بیان دیا. اگر یہ پاکستان کی اہمیت نہیں ہے تو امریکہ جیسے سپر پاور کو کیا ضرورت تھی ریکویسٹ کرنے کی کہ آپ بیچ میں آئے؟ اگر پاکستان کی کوئی اہمیت اس سلسلے میں نہیں ہے تو ایران نے یہ جو ابھی جس میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ عراق نے شکریہ کس چیز کا ادا کیا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ اور پھر یہ جو ٹیلی فونک رابطے میں ہیں ہمارے یہ جو اسحاق ڈار صاحب، مسلسل نہ صرف یہ کہ خلیجی ریاستیں، وہ دنیا کے کبھی انڈونیزیا، کبھی ملیشیا، کبھی مصر، کبھی فلانا چائنا، وہ خود جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ویلکم بیک جی. پچھلے 2 دنوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا اربوں ڈالر قرض واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ قرض اسی ماہ میں واپس کر دیا جائے گا. یو اے کو قرض کی واپسی کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مڈل ایسٹ حالت جنگ میں ہے اور گلف ریاستیں ایرانی حملوں کی زد میں ہیں. رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یو اے کا تقریباً 3.5 ارب ڈالر قرض پاکستان پر ہے جو مختلف ادوار میں لیا گیا اور اکثر رول اوور ہوتا رہا، مگر اب یہ رول اوور پورے سال کے بجائے مہینوں کے لیے ہو رہا تھا اور اس پر شرح سود بھی بلند تھی، اسی لیے اس قرض کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اب یہاں پر سوالات اٹھ رہے ہیں. سوال یہ کہ کیا یہ واقعی ایک نارمل مالیاتی فیصلہ ہے یا اس کے پیچھے بدلتی ہوئی جیو پالیٹکس ہے؟ کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خطے کی صورتحال خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی جنگ اس فیصلے پر اثر انداز ہو رہی ہے. تو پی جے میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اصل محرکات ہیں کیا اس کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ جب تک آپ اس کی نیٹی گریٹی میں نہیں جائیں گے، اس وقت ہم نیوز رپورٹ سے پڑھ رہے ہیں، جو گورنمنٹ لیول پہ جو بات چیت ہو رہی ہوگی وہ ایک مختلف بات ہے. یہ جو میڈیا کے اندر آیا ہے، میں ٹھیک ہے کئی لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میری نظر کے اندر یہ ایک انڈین جنریٹڈ پروپیگنڈا ہے کہ آپ سے یو اے ای مانگ رہے ہیں. ہمارے ریلیشنز یو اے ای کے ساتھ بہت اچھے ہیں. اگر یہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو میری نظر کے اندر یہ ڈپلومیٹک فوپو ہے کہ جس کے اندر آپ ایک اچھے طریقے کے ساتھ آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اگر تو یہ ہوا ہے، آئی ڈونٹ تھنک یہ ہوا ہے، بیکاز یو اے ای از ویری گڈ having very good relations with across our leadership in Pakistan. So اس کے اندر یہ جو بات کرنا کہ جی اس نے کہا کہ جی یہ دے دو، پھر وہ پرنس اس کا جو چھوٹا مختوم، اس کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے سوشل میڈیا پہ. I don't know کہ authenticity کتنی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے یہ آپ کلوز ڈورز کے اندر آپ کریں، کیونکہ اگر پاکستان نے لیا ہے، یس اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یو اے ای ہیز گون تھرو اے لاٹ آف ٹرموائل in this war. اس وقت اگر آپ دیکھیں ابو دھابی لے لیں، دبئی لے لیں، ایون شارجہ اتنا نہیں ہے، لیکن یہاں آپ کا ٹورزم جو ہے 0-0 ہو گیا. سارا جو ٹورسٹ آپ کا جو انفلو ہے from the Middle East, it has gone to Portugal, Spain and other warm countries. So یہ جو چیز ہے it has run into billions of dollars. Yes, ان کو پیسے چاہیے ہوں گے. اگر ان کو چاہیے، I think it should have been done in a quoted form, and I do not
agree کہ ہم اس کو پبلکلی بات کریں کہ ہاں جی پاکستان نے یہ دینا ہے. بھائی پاکستان نے جس کا دینا ہے وہ دے گا. پاکستان کبھی بھی کسی کا پیسہ رکھتا نہیں ہے, وہ دے گا, لیکن اس کے طریقے اور طور طریقے ہوتے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ آپ نے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا انڈیا نے بڑا کیا. آپ نے دیکھا نہیں ہمارے فارمر چیف آف سٹاف کے متعلق انہوں نے کیا انڈین پروپیگنڈا کیا تھا, جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق. ہر قسم کی یہ اسٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں اور یہ ایک شرح چھوڑتے ہیں. سو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ آئی ایم اویئر آف اٹ. تو انڈین یہ جو پروپیگنڈا ابھی کر رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. سو یہ جو کرتے رہیں کریں, لیکن ایز فار ایز آر اون آپ کہہ لو کہ سائڈ از کنسرنڈ, آئی تھنک لیٹ دی فارن آفس ہینڈل اٹ ڈپلومیٹکلی, لیٹ دی فارن منسٹر ہینڈل اٹ اینڈ لیٹ دی پرائم منسٹر ورک آن اٹ, بیکاز ہم نے اپنے ریلیشنز کسی گلف اسٹیٹ کے ساتھ آن دا بیسس آف لون اور نو لون ہم نے خراب نہیں کرنے. بالکل ٹھیک بات ہے. جی نجم ثاقب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ روٹین کی ٹرانزیکشن ہے یا پھر اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو رول اوور پالیسی ہے یہ تبدیل ہوئی کیوں تھی؟ دیکھیے, کیا جنگ کی وجہ سے یو اے ای نے پاکستان کے ویزے بند کیے تھے؟ اس وقت تو جنگ کا دور دور تک پتہ ہی نہیں تھا. کیا جنگ کی وجہ سے ابھی حال ہی میں اس نے دوبارہ سے مانگے ہم سے اور ہماری طرف سے گیا کہ یہ بھی تھوڑی دیر اور رکھیں آپ کے یہ ڈپازٹس, اور انہوں نے مان لیا؟ یہ تو مسئلہ دہائیوں سے چل رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلہ اقتصادی ہے, اقتصادی یعنی معاشی ہے, نہ یہ سیاسی ہے نہ یہ سفارتی. اچھا, بات ختم ہو گئی. کوئکلی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے ڈپازٹس مانگ رہے ہیں جو $2 ارب کے ہیں. وہ اپنا قرضہ تو واپس نہیں مانگ رہے جو کہ $1.5 ارب ہے, جس پہ ہم 6% جو ہے ان کو انٹرسٹ دیتے ہیں جی, اور اس وقت ان کو ضرورت ہے اور پاکستان دے سکتا ہے. اور پاکستان نے کہا کہ اس اپریل میں جو مہینہ چل رہا ہے اس رواں مہینے میں ہم ادا کر دیں گے. یہ تو کوئی نارمل سی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اس طرح کا رنگ دینا کہ جی وہ دیکھیں جی وہ یو اے ای ناراض ہے کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ ایران کا ساتھ دیا, ایران نے یو اے میں جو یعنی اڈے تھے امریکہ ان پہ حملہ کیا, یو اے ای کا نقصان ہو گیا, حادی ہو گئی. پاکستان نے تو ایسے خوبصورت بیان دیے ہیں جس میں کہ کچھ آپ کہہ ہی نہیں سکتے. جب اس پہ خلیجی ریاستوں پہ حملہ ہوا پاکستان نے کنڈیم کیا, بالکل. جب ایران پہ حملہ ہوا امریکہ کا پاکستان نے مذمت کی. پاکستان تو سفارتی طور پہ بہت مضبوطی سے چل رہا ہے. اب یہ غلط فہمیاں کرنے کی کہ جی انڈیا نے کی فلانے نے کی, تو کرتے رہے نا. اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ایشو کیا ہے. اب آپ کا دشمن ہے انڈیا یا آپ کے جو دشمن اور بھی ہیں جو ڈھکے چھپے, اور خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر چھپے ہوئے دشمن ہیں, وہ تو اب کریں گے, کر لینا. سیدھی سی بات ہے, $2 ارب کے ڈپازٹ تھے. یا میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ٹوٹل ہمارا زر مبادلہ $21 ارب ہے. اسٹیٹ بینک کے 16 ارب ہیں, اس میں کمرشل بینکس کے 5 ہیں, اور جو 16 ہے نا ان میں سے $12 ارب جو ہیں وہ چائنا, KSA اور یو اے ای کے ہیں. اور ان میں 2.5 ارب جو ہیں یعنی 2 اور 1.5 3.5 ارب یو اے ای کے ہیں. 2 ارب کے ڈپازٹ ہیں جو انہوں نے مانگے ہیں, دے دیں گے. 1.5 یعنی کہ $1.5 ارب کا قرضہ ابھی بھی پاکستان پہ رہے گا جس پہ ہم انٹرسٹ ادا کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کی بات ہو رہی ہے. نان ایشو. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک تو کاز اس کا کیا تھا کہ کیوں واپس لیے گئے, اور اس کا افیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے خزانے پر, عوام پر؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ $1.5 ارب اٹ ول ناٹ بی آؤٹ اسٹینڈنگ بائی دا 23rd اور دا 27th آف اپریل. پورا قرض پھٹ جائے گا اور 6 جو انٹرسٹ سمیت پھٹ جائے گا. 6 to 6.5% انٹرسٹ ہے اس پہ, اور وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہم وہ سب دے دیں گے واپس. اچھا, تو from that point of view, why make it public? میں یہ جاننا چاہتا ہوں کس نے اس کو پبلسائز کیا ہے. کیا اگر یو اے ای نے پبلسائز کیا ہے, اور اگر یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم ان سے پیسے اپنے سب واپس لے رہے ہیں, جو بھی پیسے انہوں نے دینا ہے
We have refused their offer to roll over. We have refused their offer to 1 month. We have refused their offer to keep anything outstanding. जितना हमारा 3.65 बिलियन जो है हम वो सब वापस ले रहे हैं. तो उसका मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान ने कहा है कि हम नहीं देंगे? कि क्या पाकिस्तान के साथ कुछ लड़ाई हो गई? हाँ, वो आए थे, बात किया था, उन्होंने फिर कहा कि थोड़ा ठहर जाएं, ये करें वो करें. If this is the background, तो फिर उनका एक पॉलिटिकल रीजन है. ठीक है. मगर अगर ये नहीं होता बैकग्राउंड, तो मेरे ख्याल में उसको पब्लिसिटी करने की जरूरत क्या थी? हाँ यार, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी बड़ी बॉम्बिंग हुई है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला रहे हैं, मसले इस मुल्क को ठीक करना है, मेहरबानी से ऐसा करो कि जो भी हमारा एग्रीमेंट है फिलहाल हमें ऐसा पैसे जो हैं वो वापस दे दो. तो हम उनको कहते बिल्कुल ये आपका हक बनता है, आप बताएं कब चाहिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि इधर 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 इस वक्त खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा यस ओके फिनिश फॉरगेट इट. क्यों जरूरत थी इतनी बात करने इसके बारे में? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट. इज इट ट्रू? जी जी. या हाँ. दूसरी चीज आई मीन विच आई वांट टू मेक क्लियर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि अगर ये जंग फिर शुरू हुआ और फिर बॉम्बिंग वैसे ही शुरू हुई और इन्होंने वही टारगेट्स रखे, तो अगर ये न्यूक्लियर डमोना एंड द अदर एंड द न्यूक्लियर प्लांट जिधर भी है, वो नाटाज में है या इस्फहान में है या जिधर भी नातांज में है, अगर ऐसा चलता रहा और रेडिएशन लीक हुई, तो the first thing that is compromised is the water. Water will become undrinkable. बिल्कुल, बहुत इसके तो मेरे ख्याल में ये बहुत सीरियस. ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ठीक है जी. नजमुल साकिब साहब, आज के सवालात. का शुक्रिया सैयदा. पहले जरूरी सवाल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कराकोरम हाईवे बना लिया, तरबेला बना लिया, गवादर पोर्ट बना ली, हत्ता कि अपना पहला सैटेलाइट भी खला में भेज दिया. जरूरी सवाल ये है कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, उनको पाकिस्तान की इस तरक्की का क्या फायदा है? आज का गैर जरूरी सवाल, हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने इसराइल का दौरा किया, $9 बिलियन के दिफाई मुआहदे किए, इजरायली पार्लियामेंट से खिताब भी किया. गैर जरूरी सवाल यह है कि दौरे के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया. जंग का आज 37वां दिन है और आप कहीं नजर नहीं आ रहे. नरेंद्र मोदी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मशवरा मानकर नेतन्याहू पछता रहे हैं और आजकल आप दोनों की बोलचाल बंद है? सही बात है. नाजरीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जरूर दीजिएगा. हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.